अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू फिर नैब है, क्योंकि नैब के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ, नैब के हवाले से जो रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं वो अब ज़्यादा ख़बरियत भी इसलिए रखते हैं क्योंकि अब वो सिर्फ सियासतदानों के पीछे नहीं जा रहा ये इदारा, बल्कि इसमें आपको साबिक जर्नैल भी पकड़े हुए दिखाई देंगे और अब साबिक जज भी पकड़े हुए दिखाई देंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस साबिक जज को पकड़ा है और जिस साबिक जर्नैल को पकड़ा है, दोनों का नाम ही जाहिद है। तो ये हमारे मुल्क में जाहिद हैं जिनको नैब पकड़ रही है। इसमें सवाल ये उठता है कि क्या अब ऐसी सूरत हाल हो गई है कि नैब अब सियासतदानों के अलावा जिन अफराद के पीछे जा रहा है और अपना पैमाना मज़ीद वसी कर रहा है, तो क्या ये उन इल्ज़ामात से मुबर्रा हो रहा है जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि ये सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है? और इम्तियाज़ी सलूक का सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो नैब पे लगता है, क्या वो अब ख़त्म हो रहा है? इस हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ रहनुमा पाकिस्तान पार्टी रुबीना खालिद साहिबा मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर चीमा साहब ने मुझे ज्वाइन किया, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज राना साहब मेरे साथ प्रोग्राम में होंगे। बहुत शुक्रिया। रुबीना, नैब पे इम्तियाज़ी सलूक का इल्ज़ाम अब ख़त्म हो रहा है और नैब ठीक से काम कर रहा है? देखिए, नैब की जो पोजीशन है वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल तो रही है। उसमें ख़राबियाँ भी हैं, उसमें ठीक करने वाली बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये है कि ये जिस वक्त पे ये स्टेटमेंट आती है हमारे वज़ीर आज़म साहब की, वो टाइम जो है, वो उनकी टाइमिंग जो है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि जिस वक्त बाकी लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे, ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कह रही थी कि वहाँ पे हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, सिंध के अंदर जब मूवमेंट करते हैं तो ऐसे होता है, हमें तो खैर नैब पे नहीं, हमें तो दूसरे इदारों पे एतराज़ था, इनको तो डायरेक्ट नैब पे एतराज़ है। लेकिन ये है कि हुकूमतों का बर्दाश्त करना जो है उनका शेवा होना चाहिए। हुकूमत के करने वालों में स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए। वो जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते और इस तरीके से रिएक्ट भी नहीं करते। गवर्नमेंट्स, आपने देखा कि हमारा जो पिछला दौर हुकूमत था उसके अंदर हमने, आप सब उसके गवाह हैं कि जिस तरीके से हमारे लोगों को बुला के कटहरों में खड़ा किया गया, बल्कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है बार बार बुला के कटहरे में खड़ा किया गया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो लोगों के वोट लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिएक्ट नहीं किया, ना हमारी लीडरशिप ने रिएक्ट किया, हम वो कोर्ट के प्रोसेसेस से निकले। हाँ, हम मानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मानती है कि नैब के काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। सबसे बड़ा जो मसला है उसके अंदर वो प्ली बारगेन का प्रॉब्लम है। प्ली बारगेन क्या है कि अगर मेरे ऊपर 2 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम है और मैं उसमें 2 करोड़ रुपए दे के अपने घर चली जाती हूँ और मैं फारिग हो जाती हूँ, फिर मैं आइंदा लेकिन रुबीना साहिबा, अगर 91 साल की उम्र में आप पे 20 करोड़ रुपए की बदनवानी का इल्ज़ाम है और 20 करोड़ रुपए वापस कर दें तो isn't it appreciable? नहीं, वो तो देखें, इट कैन वेरी फ्रॉम केस टू केस, लेकिन ये कि इस तरह से उसमें आप एक मार्जिन दे देते हैं। और ख़ास करके इसमें एक जो बहुत बुरी चीज़ है वो ये है कि नैब के जितने मुलाजमीन हैं जो भी सर्व कर रहे हैं इसके अंदर, वो सब तनख्वाहदार हैं। हुकूमत पाकिस्तान उनको तनख्वाहें देती है। तो जब एक मेरी नौकरी यही है, मेरी जॉब ही यही है कि मैंने ये काम करना है, तो फिर जब मैं कोई माले गनीमत तो नहीं लेकर आ रही है कि उसमें से मुझे भी हिस्सा तो नैब ने जो वो जवाब दिया पिछले दिनों, वो भी नौकरी है? नहीं, देखिए ना आप, मतलब मैं जो रिकवरी कर रही हूँ उसमें से मुझे शेयर भी मिल रहा है, तो मैं शायद हो सकता है, मतलब मैं सबके बारे में नहीं कह रही, कुछ लोग इसमें आ सकते हैं कि वो लोगों को बेवजह तंग करें, और वो करते हैं बेवजह तंग करके। और शरीफ आदमी के लिए बतूल मसला ये है कि उसको अगर बुला के किसी दफ्तर में बिठा दिया तो लोग अपनी इज्जतों से भी डरते हैं। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने शायद गुनाह नहीं भी किए होते, गलती नहीं भी की होती, वो इस किस्से में आके वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ दे के निकल आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि उनका परसेंटेज या उनको वहाँ पे रिकवरी में पैसे देना या ये प्ली बारगेन, तो काफ़ी सारी चीज़ों पर नजरसानी की जरूरत है। उमर चीमा साहब को भी, उमर चीमा साहब की तरफ भी जाएंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। उमर चीमा साहब, आपके नज़दीक नैब की इस हालिया कार्रवाई के बाद इतलात के मुताबिक आप समझते हैं कि नैब अब पहले वाला नैब नहीं रहा, किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करना बल्कि अपना काम करना है? जी बतूल, मेरे ख्याल में जब तक अभी तो सिर्फ ऐलानात हैं और इस तरह के ऐलानात माजी में भी होते रहे,
لیکن ابھی جتنی بھی یہ تھوڑا بہت ایکٹیویزم نظر آ رہا ہے نیب کے حوالے سے، آپ بھی جانتی ہیں، پوری قوم جانتی ہیں کہ یہ کس وجہ سے، کن پریشرز کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ اس سے پہلے پچھلا بھی 5 سالہ جمہوری دور ہم نے دیکھا، اور پچھلے 2.5 سال بھی ہم نے دیکھے کہ جس انداز سے احتساب ہوا وہ بھی آپ کے سامنے. بہرحال ایک کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ جو 20 سال سے مسلسل جو ہے اس ملک کے اندر کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک بلا امتیاز احتساب کے لیے جو ہے جدوجہد کر رہی ہے. تو اگر کوئی ادارہ اگر اپنا قبلہ درست کرتا ہے تو یقیناً اس کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن بطول ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ابھی پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل جو ہے صرف پرائم منسٹر کے بیان کی ٹائمنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے، جو اصل مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اگر نیب اگر اپنی کردار جو ہے بہتر طور پہ نہیں ادا کر سکا، وہاں پہ احتساب جو ہے بلا امتیاز نہیں ہو سکا، تو اس کی کیا وجوہات تھیں. اگر اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نیب کا چیئرمین اگر 2 ایسے اشخاص اس کو سلیکٹ کریں گے، وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب جن کے اوپر اب خود نیب کے انکوائریز ان کے کیسز چل رہے ہیں، دوسری طرف خورشید شاہ صاحب ان کے اوپر بھی نیب کے کیسز تھے، جو کہ اب موجودہ رژیم نے جو ہے دونوں کو بیل آؤٹ کر دیا، حدیبیہ کیس پہ بھی اور خورشید شاہ صاحب کو بھی. ابھی روبینہ صاحبہ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ جی ان کے پرائم منسٹر کو جو قربانی کا بکرا بنایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اسی نیب نے کی وجہ سے زرداری صاحب کی جیب میں سرے محل کے پیسے گئے، اسی نیب کی وجہ سے ان کو کیک بیکس کے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں گئے، اسی نیب کی وجہ سے میاں صاحب کے حدیبیہ پیپر مل والے جو کیسز تھے، دوسرے کیسز تھے خورشید شاہ صاحب والے، ان ایشوز کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ایسے جو ایشوز آ رہے ہیں، چیلنجز آ رہے ہیں، اور ان کے اندر سب سے جو بنیادی ایشو رہا ہے وہ خامی جو رہی ہے وہ پروسیکیوشن کے حوالے سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز اور حکمران اگر واقعی سنسیئر، اگر ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ واقعی اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک بلا امتیاز کڑا احتساب ہونا چاہیے، تو بالکل آئیں. سب سے پہلے نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کی بات کریں، پروسیکیوشن کے حوالے سے بات کریں. آپ نے کرنا ہے پلی بارگین کا جو آپ نے جو اس میں ایشو رکھا، جو لکھنا رکھا گیا، جو ایک ایگزٹ کے طور پہ، ایک سیفٹی ویلو کے طور پہ رکھا ہے ان لوگوں نے، اس کے اوپر اور عمر چیمہ صاحب آپ کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا. یہ جو آپ نے پلی بارگین کی بات کی اس کی ایک مثال بھی دیتے ہیں، اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. محسن صاحب، یہ جو ریسنٹلی لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد علی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور انہوں نے خط لکھا نیب کو کہ دیکھیں جی میں 91 سال کا ہو گیا ہوں، یہ 20 کروڑ روپے واپس لے لیں، کیس کو ختم کریں، یہ قومی خزانے میں ڈال دیں، اور ہم نے خوشی خوشی وہ رقم قبول کر لی، اور وہ صاحب بالکل جیل کے پیچھے نہیں ہے. تو is this the right way to treat a criminal؟ کیا پیسے لے کے معاملہ ختم کر لیں؟ جو یہ قانون جب نیب آرڈیننس 1999 میں میرے خیال سے، اس سے پہلے 97 میں آیا تھا، لیکن یہ جو سیکشن 25 ہے پلی بارگین سے جو یہ ڈیل کرتا ہے، یہ 1999 میں مشرف صاحب نے یہ ایک اس وقت انٹروڈیوس کرایا تھا یہ لا. اور اس کے وقت تو حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا حق بنتا تھا کہ اس قانون کے اوپر ایسی جو سیکشن 25 کی جو بیچ میں ایک سیفٹی والو جس کو کہتے ہیں یا چور دروازہ رکھا گیا ہے، اس کو بیچ میں نہ کرتے. لیکن یہ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ جو نیب ہے یہ 1999 میں لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے استعمال کی گئی. بریگیڈیئر گھومن جیسے افسران جو تھے ان کو وہاں پہ رکھا گیا، اور ان کو ایک طرف سے ایک کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ انڈر پریشر کرنا ہے، ایک طرف پیٹروائٹ کا گروپ بنایا گیا. پیپلز پارٹی میں سے راؤ سکندر جیسے یہ جو لوگ ہیں، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اپنی نیب کے پریشر کے بیچ میں آ کے. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ میں اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. شاہ نواز رانجھا صاحب، زاہد احمد نے کہا کہ ترمیم کی ضرورت ہے، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ترمیم کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ وفاقی وزیر قانون اور صوبائی وزیر قانون کی انتہائی شاندار کوارڈینیشن کی وجہ سے یہ بات میں نے آپ سے کی. تو آپ لوگ کوارڈینیشن اس طرح سے کریں ہیں، کیا کام کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیے جی، جہاں تک یہ ہے نا، یہ نیب کا قانون یہ ہے فیڈرل لا، اور فیڈرل لا میں اگر آپ کی جو جس طرح آپ فرما رہی ہیں، اگر تو یہ بیان آتا زاہد احمد صاحب کے ساتھ کسی وفاقی وزیر کی طرف سے آ جاتا تو پھر تو اس کی کانفلکٹ والی بات آتی. صوبے میں ایک اپنا اس کا ایک اثر رسوخ ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر ابھی ڈفرنس آف اوپینین ہے. یہ تو پارلیمنٹ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ایک ہی پارٹی کے دو جو ممبران ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیگل جو امینڈمنٹس آ رہی ہوتی ہیں قوانین کی. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک پیج پہ ہونا یا نہ ہونا. بات یہ ہے
کہ جو آپ کا احتساب کا عمل ہے، اگر آپ نے اس عمل کو بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس کو اکراس دا بورڈ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اکراس دا بورڈ کے ساتھ تو اکراس دا بورڈ جب ہونے لگا تو وزیر اعظم صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی. روبینہ خالد صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کے بیان کی ٹائمنگ بڑی متنازع ہے. دیکھیں جی، جو وزیر اعظم صاحب کے بیان کی بات ہے، اگر آپ اس بیان کو پورا دیکھیں تو اس میں نیپرا بھی ذکر کیا گیا ہے، پیپرا کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تمام ان ریگولیٹری باڈیز کا ذکر کیا گیا ہے جن باڈیز کے لوگ جو ہیں اس پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں اور ان کے کام نہ کرنے یا کرنے کی وجہ سے چیزوں کو ڈیلے آ جاتا ہے. اب لیکن معذرت کے ساتھ شاہنواز صاحب اینالسٹ کہتے ہیں ان کا کام نہیں ہے. پروجیکٹ ہے، میں آپ کو یہ بطور چیف ایگزیکٹو یہ ان کا کام نہیں ہے. دیکھیں کہ جب کوئی ادارہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اسے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ٹھیک سے کام کرو. اگر ایک ادارہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا تو چیف ایگزیکٹو کا کام ہے اس کو بتانا کہ یہ تمہاری ڈائریکشن ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ادارے کے بیچ میں ایل این جی کے پروجیکٹس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کا یہ کتنا بڑا پروجیکٹ تھا. یہ پروجیکٹ 4-5 مہینے اگر نیب لے کے اس کو بیٹھی رہی ہے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چیز نکلی اور وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ، اور وہ جو ڈیلے 4-5 مہینے کا کاز ہوا ہے اس کے ساتھ اب دیکھ لیں کہ کوئی پوری ایک اس کا چین ریاکشن ہے، وہ پورا ریاکشن ہماری اکانومی میں ہمارے آنے والے ٹھیک ہے شاہنواز صاحب آپ رکیے گا روبینہ خالد صاحب ہر جگہ پہ وہ ریفلیکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے روبینہ کی طرف چلتے ہیں. روبینہ آپ نے ان کا بھی جواب سنا، احتساب نہیں ہو رہا، یہ بہت واضح ہے سب کے جوابات سے. حکومتی جماعت کا بھی یہی موقف ہے کہ ابھی بھی اکراس دا بورڈ احتساب نہیں ہو رہا. دیکھیں احتساب کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، احتساب کے طریقہ کار کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے. اور چیمہ صاحب کی تو بڑی دلچسپ گفتگو تھی جب انہوں نے کی کہ وہ چلے گئے وہ پاسٹ کے اندر. تو ابھی تو ہم تو پاسٹ کی باتیں تو چلے پاسٹ کی ہیں، لیکن اپنا تو ابھی پریزنٹ میں انہوں نے جو حشر کیا ہے اپنے نیب آرڈیننس کا خیبر پختونخوا کے اندر، تو اس کے بعد تو میرے خیال میں اس طرح کی باتیں کرنا تو کوئی زیب بھی نہیں دیتی. کیونکہ میں یہ کہتی ہوں اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ کسی گیم کھیلنے کے لیے، گیم جو ایک سیم کھیل رہے ہیں اس کے 2 سیٹ آف رولز نہیں ہو سکتے کہ آپ اپنے لیے کوئی اور رول رکھیں دوسرے لیے کوئی اور رولز رکھ لیں. تو یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کہیں کہ جی ہم جو کریں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے، تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جو آپ کی مثال بھی ہے کہ اگر سیاستدان کرے تو وہ 20 سال کے لیے قید ہو جائے، وہ اندر جیل میں چلا جائے اس کے اوپر، اور جو ہے اور اگر کوئی اور ادارے جو ہے اس کے اگر ہے تو وہ پھر صرف پیسے دے دے یا کچھ ایسا کر کے اور دین دے کین گو ہوم. تو یہ جو ہے نا، یہ سلیکٹڈ قسم کی جو ہے پروسیکیوشن یہ نہیں ہوگی. یا تو کریں اکراس دا بورڈ کریں، ایکولی کریں، سب کی کریں. لیکن روبینہ صاحبہ یہ کیسے یقینی بنے گا کہ اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم اکراس دا بورڈ کریں، آپ کہہ رہے ہیں صرف سندھ میں ہو رہی ہے، محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی خود اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہیں. دیکھیں سندھ کے اندر بھی ہم نے شور تب کیا جبکہ ہمارے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا گیا کہ آپ جو ہے دہشت گردی کو جوڑا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن میم تو ریفرنس بھی دائر ہو گیا. دیکھیں 62 بلین آپ نے ریفرنس پڑھا، اس میں کوئی ہے ذکر دہشت گردی کا؟ اس کے اندر کوئی ہے ذکر کہ مطلب دیکھیں یہ میں آپ کو نہیں، جب آپ ڈسپیرٹی کی بات کریں گے، جب آپ کے کوئی جاننے والے جا کے اگر 2 گھنٹے نیب کے دفتر میں بیٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کی عزت نفس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن جب کسی کا 90 دن کا ریمانڈ ہو جاتا ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں بہت حد تک ایٹ لیسٹ پیپرز کے تھرو ٹھیک نظر آتی کہ جو ریفرنس دائر کیا گیا اس میں ایلیگل پلاٹس کا ذکر ہے، اس میں کک بیکس، منی لانڈرنگ کا ذکر ہے، اس میں لینڈ ایکسپینشن کا ذکر ہے، اس میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے آپ نے ریفرنس ابھی تک دائر نہیں کیا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ جس طرح عراق کے اوپر حملہ کیا، امریکہ نے کہا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، پوری عراق کا جو ہے نا اینٹ سے اینٹ بجائی، توڑ پھوڑ کر دی ساری عراق کے اندر، کوئی چیز سلامت نہیں چھوڑی. اینڈ میں پھر آرام سے معذرت کر لی کہ جی وہ غلط انفارمیشن تھی، there were no weapons of mass destruction. لیکن یہی کیس آپ کا ڈاکٹر عاصم کا بھی ہے. لیکن سارا وقت ہلا گلا شور جو تھا وہ اس بات کا تھا کہ وہ جو ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے تھے، وہ اس میں انوالو تھے. جب یہ بات آ گئی تو اب دیکھ لیں اس کے اندر کدھر ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 3000 صفحوں کی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، 40 پیجز کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے. وہ لے کر آئے نا، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس ہے ڈاکیومنٹری تو پھر آپ اس کو پیش کریں، عوام کو دکھائیں، لوگوں کو دکھائیں. اس طرح سے خالی سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دینا کہ اربوں روپے کا کوئی حساب نہیں ہے، کہاں سے آپ نے فگر لیا. یہ پوائنٹ محسن صاحب کی طرف بھی لے کے جائیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں.
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عمر چیمہ صاحب, روبینہ خالد صاحبہ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی مورلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ نیب پہ کرٹیسائز کر سکے, کیونکہ آپ نے تو خود محدود کر دیا اپنے صوبے میں, اب آپ اس کی تشریح دوسری طرح سے کرتے ہیں. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں, میں کافی پچھلے کئی دنوں سے یہ پروپیگنڈا جو ٹی وی کے اوپر اور جس قسم کا کرٹیسزم سامنے آ رہا ہے, آپ لوگوں کو ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ جس طرح بھی رانجھا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ سرکاری افسران کی کرپشن کے حوالے سے ایک ادارہ ہے اینٹی کرپشن, پھر اس کے بعد ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ ایک احتساب کمیشن بنایا ہے صوبے میں, اور تیسرا ہے ایک نیب کا ادارہ جو قومی سطح کے اوپر ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ایک تو ان کے آپس میں جو ہے جورسڈکشن کے حوالے سے بھی کچھ ایشوز تھے, پھر اس ابھی تو جو آپ بات کر رہی تھی کہ بہت سے لوگوں کو ناجائز بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کے اوپر کیسز ہوتے نہیں, انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی جاتی ہیں کسی ایک اپلیکیشن کے اوپر یا کسی کو وکٹمائز کرنے کے حوالے سے, تو وہ تب بھی ہوتا ہے جب کسی ایک فرد واحد کے ہاتھ میں ہوں اختیارات ہوں, تو ایک اختیارات کے حوالے سے بھی ان کی ڈیولوشن کے حوالے سے بھی اور اس کی ادارے کی جو ہے ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے حوالے سے, یعنی کہ اس کو بلکہ یہاں تک کہ اس کو ٹائم بار بھی کیا گیا کہ انویسٹیگیشن اور جو انکوائری وغیرہ ہے اس کو آپ 90 دن کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ ان اینڈنگ جو ہے سال ہر سال جو ہے انکوائریاں چلتی رہیں اور لوگ جو ہیں وہ بھگتتے رہیں اور بدنامی کا بھی سامنا کریں اور اینڈ میں نکلے کچھ بھی نہ. تو یہ میں آپ سے سب پروگرام کے شروع میں بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم ٹاک شوز میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں گے جو پہلے ہوتا رہا, کہ وہ جماعتیں جو 80 اور 90 کے دہائی میں جنہوں نے جو کہتے ہیں نا دبا کے رج کے اس ملک میں کرپشن کی, ایک دوسرے کے خلاف کیسز کیے, پھر بعد میں سی او ڈی سائن کر لیا اور اب سب فرشتے ہو گئے. جس ابھی میں نے جو بات کی تھی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ سرے محل کا ان کی اپنی لیڈر نے اسمبلی کے فلور کے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جی سرے محل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کو آن ریکارڈ دکھا سکتا ہوں کہ سرے محل کا پیسہ جو ہے وہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں گیا. اسی طریقے سے کیکس پیکس کا پیسہ جو ہے جب نیب اس کو پروسیکیوٹ پراپر نہیں کر سکی, وہ پیسہ کس کے اکاؤنٹ میں گیا. تو یہ وہ ساری باتیں جو زیادہ پرانی نہیں ہے, ماضی کی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کسی پڑھے لکھے انسان کو لیکن عمر چیمہ صاحب آپ کی جماعت نے آپ نے الیکٹورل ریفارمز کا سر ایک سوال کرنے کا موقع دیں. آپ نے بڑی مضبوط پوزیشن جماعت کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ لوگوں نے نیب کے حوالے سے تو کوئی خاص بات نہیں کی. الیکٹورل ریفارمز, ریگنگ, 2013 الیکشنز, ابھی نیب آپ کا کبھی ایجنڈا تو نہیں رہا ویسے اس سے پہلے. دیکھیں, گزارش یہ ہے, مجھے آپ ایک کیس ثابت کر دیں کہ کے پی کے احتساب نے ابھی تک کسی ایک چور کو پلی بارگین کر کے یا ویسے مکمکا کر کے چھوڑا ہو. وہاں پہ کسی کے سرے محل کے پیسے جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے, کسی کے حدیبیہ پیپر مل کے کیسز وہاں پہ معاف نہیں ہوئے ابھی تک. تو ابھی تک اس کے اوپر یہ لیکن یہ والا کوسچن مارک تو ہے نا کہ ڈی جی نیب یہ کہہ کے چلے گئے کہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے تھے, میں جا رہا ہوں. ڈی جی نیب یہ بھی کہہ کر گئے ہیں کہ وہ بہت نزدیک پہنچ چکے تھے ان کے وزیروں کے, بیٹھے رہے اپنے آفس کے اندر. اچھا, تو اس بات کو کہ وہ انویسٹیگیشنز نہ کریں یا کسی کو گرفتار نہ کریں. ہماری گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے جس نے اپنے سٹنگ منسٹر کو جو اٹھا کے جو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. تو اس کے بعد بھی اس قسم کا وہ سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے بھائی, کریکشن, ہی از ان دی ہاسپٹل فرام دی ڈے ہی ہیز بین arrested, he is in a private room. بی اب آپ بھی جانتی ہیں, ابھی تو وہ ہاسپٹل میں خالی, آپ کو پتا ہے زرداری صاحب نے 9 سال کیسے جیل میں گزارے, 5 سٹار سہولتوں کے ساتھ آپ کے لیڈر وہاں جیل میں رہتے رہے. یہ بات نہ کریں. گزارش ہے اگر آپ لوگ واقعی اس ملک کہتے بلا امتیاز احتساب چاہتے ہیں تو اصل ایشوز پہ آئیں, اصل ایشوز پر ڈسکس کریں. آپ لیکن عمر چیمہ صاحب ایک بات کرنے کا مجھے سوال کرنے دیں. وہ نیب کے افسران جنہوں نے حدیبیہ پیپر میں رہے جو ہے بیچ میں گفتگو کر رہے ہیں, جس عمر چیمہ صاحب تعلق نہیں ہے. عمر چیمہ صاحب نے سوال کرنے کا پھر آگے چلیں. دیکھیں ہاسپٹل میں ہے کہ نہیں ہے بتا دیں. رٹ لگا کے 1 گھنٹے کا آپ پروگرام کر کے گھر چلے جائیں, اس کا مقصد نہیں ہے. میرا خیال میں ہمیں ایک جو ہے عمر چیمہ صاحب وہ سوال نہیں کر رہی آپ سے, میں سوال کر رہی ہوں. سر مجھے سوال کرنے کا موقع دیں. بات تو تاثر کی ہے نا کہ پولیٹیکل پرسیپشن کیا بنتی ہے. ڈاکٹر عاصم صاحب زرداری صاحب کے دوست ہیں, ان کے خلاف ایک کیس بنا, ایک ریفرنس دائر ہو گیا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جی نیب نے اس لیے ریزائن کیا کیونکہ پرویز خٹک کے وزراء کی کرپشن کو شاید وہ منظر عام پہ لا رہے تھے. اب دونوں بات کی پولیٹیکل امپلیکیشن سیم ہے. بطول بی بی, میں آپ کو ان کا ریزگنیشن دکھا سکتا ہوں, اس میں کہیں اس قسم کا کوئی. سر میں نے ان کی ریزگنیشن کے وہ پڑے ہوئے پوائنٹس کہ انہوں نے کیوں ریزائن کیا. He was very much concerned that he can't work properly. محسن صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. محسن صاحب
रुबीना साहब ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि पीएमएलएन का बर्दाश्त का लेवल भी वैसे कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। ज़रा से 31 मार्च करीब क्या पीएम साहब ने एक बयान दे दिया तो बर्दाश्त भी शायद आप लोग नहीं करते, स्टेट वाला रवैया नहीं। बात पे भी मैं रुबीना साहिबा की बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक दो चीज़ों का जवाब ये देता हूँ। इमरान खान करप्शन किस तरह करता है? इमरान खान खुद करप्शन नहीं करता, वो करप्शन करवाता है आगे से। उसने बंदे रखे हुए हैं जहांगीर तरीन ने क्या किया हुआ है? ग्रेनाइट की माइंस, क्यों सेक्टरी माइंस? मोहसिन साहब एक सेकंड, होल्ड ऑन मोहसिन साहब एक सेकंड साहब, इफ यू आर सो श्योर जहांगीर तरीन इतने आसानी से क्यों भाग रहे हैं उनको जाके? अगर आप इतने श्योर हैं, आप टीवी पे बोल रहे हैं वो करप्शन कर रही है, तो बहुत और वजारत आला हमारे साथ आ गए तो करप्ट। और हमने किस दिन कहा कि अगर एक भी कुछ किसी के खिलाफ है आप करें इंक्वायरी, क्यों नहीं करते इंक्वायरी? करने से रोक दिया उमर चीमा साहब बराए मेहरबानी उनको गलत बात है। मोहसिन राजा साहब जब ये चीज साबित हो गई कि जो केपीके के वजीर आला साहब हैं वो नहीं चाह रहे कि माइन एंड मिनरल के सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, या वो नहीं चाह रहे कि जो खास तौर पे जो दरख्त लगाए गए हैं, जो कहते हैं लाखों में दरख्त लगाए हैं, और वो दरख्त जो है वो बिल्कुल गंजा हो गया है केपीके, कहीं पे कोई दरख्त नहीं लगा हुआ। तो दरख्तों की जब इंक्वायरी निकली है, वो ठेकेदारों का जब रिकॉर्ड निकला है, तो वो सारी की सारा जो ट्रेल है वो सीएम केपीके की तरफ जा रहा था। और ये आगे से ये जहाजों पे जो चढ़ते हैं और ये जो इंग्लैंड और लेकिन मोहसिन साहब एक बात सुन लेना प्लीज, एक सवाल करने का मौका दें। ये जो आपने इतनी बड़ी बात की है मोहसिन साहब, प्लीज बराए मेहरबानी ये बात सुन ले। सर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो आपने इतनी बड़ी बात की कि इमरान खान खुद करप्शन नहीं करते, वो करप्शन करवाते हैं जैसे कि जहांगीर तरीन के थ्रू। इतनी बड़ी बात, आप हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, जहांगीर तरीन कर क्या रहे हैं सलाखों से बाहर पकड़े? जहांगीर तरीन साहब देखें, आप मुझे ये बताएं कि अगर हेल्थ के डिपार्टमेंट के बीच में एक ऐसी कंपनी आई थी, उस कंपनी ने तमाम यहाँ के जो बीएचयू थे उसने उनको जाके जो उनकी मैनेजमेंट थी और ऑपरेशन थे वो टेक ओवर किए थे, और उस कंपनी ने कितनी करप्शन की है आप वो दिखाएं। वो कंपनी किसकी कंपनी थी? वो जहांगीर तरीन की कंपनी। और जहांगीर तरीन के खिलाफ क्यों केपीके की गवर्नमेंट के बीच में कैबिनेट पे लोग आवाज उठाते हैं? वो इसलिए क्योंकि जहांगीर तरीन वहां पे करप्शन करता है। जहांगीर तरीन को रखा किसी हुआ है? जहांगीर तरीन को रखा ही इमरान खान साहब बीच में उनको बचाने किसी को नहीं आएंगे। ये आप मोहसिन साहब ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप हुकूमती मिनिस्टर हैं, आप पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप टीवी पे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। सर दिस इज अ वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म, यू हैव अदर इंस्टीट्यूशंस। आपको ये बात नहीं पसंद आ रही थी कि वो हदैबिया पेपर मिल जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे वो करप्शन की सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कैसे फैसला दिया है? नैब के अंदर आपके जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने प्रोसिक्यूट नहीं किया प्रॉपर्ली। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों डाल रहे हैं आप लोग? करप्शन नहीं करता, ये करवाता है करप्शन आगे से लोगों से। तो ये तो देखे ना, ये आपका दरबारियों का प्रॉब्लम ये बताए ना कि आप दरबारियों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने बिना वजह जिस तरह की है जो है आपने कभी भी बात लॉजिकली आप कर नहीं सकते। इस किस्म के बेबुनियाद तुम भी के बेबुनियाद इल्जामात लगा के आप समझते हैं कि मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ये सवाल का जवाब दे दीजिए। 31 मार्च के आने से पहले आप ही कर लें, प्रोग्राम में चुप हो जाती हूँ। नहीं गलत बात है ना। आप मुझे बताएं कि एक बंदा ख्वाब है बिला वजह झूठ पे झूठ। देखिए उमर चीमा साहब से कह बातें करके बड़ी खान होती है, फिर बर्दाश्त 40,000 के वोट ये बात है कि जब आप दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तब तो आप मिनिस्टर अगर कोई बात कर रहा है एग्री विद मोहसिन यार कि फिर बर्दाश्त में यही कह रही हूं ना कि सुनने की बर्दाश्त होनी चाहिए। मोहसिन साहब जो वैसे आई डू एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। मोहसिन साहब रुबीना साहब ने जो क्रिटिसाइज किया था ना, आप उसको वैसे सही साबित कर रहे हैं कि बर्दाश्त का मादा थोड़ा कम है। मैं तो उनको ये कह रहा हूँ कि चीमा साहब की मैंने किसी तहम्मुल से अच्छा मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, उस वापस आते हैं, एक ब्रेक फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। रुबीना साहब आपने भी ये पॉइंट रेज़ किया और उमर चीमा साहब ने भी, और जाहिद हामिद साहब कहते हैं कि तेज़ तर इंसाफ की फराहमी के लिए अदालतों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। वी आर वर्किंग ऑन प्रोसिक्यूशन। तो अब मौका क्यों नहीं दे रहे गवर्नमेंट को काम करने के लिए? वो कर रहे हैं काम। नहीं मौका तो हमने कब रोका है, हम तो उनके साथ हैं। जो अच्छे इक़दामात करते हैं उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है, और इनको तो बल्कि अगर आप चले जाएं एक साल पीछे, कोई ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस किस्म की इनकी हालत थी 2000 मेरे ख्याल में ये धरना के जो साल था, उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इनके शाना बशाना खड़ी ना होती और इनकी हुकूमत को सहारा ना देती तो अभी आबाद कहीं की कहीं होती, जो हालात उस वक्त बन रहे थे। लेकिन ये है कि इनका ये है कि इनकी मेमोरीज़ बहुत शॉर्ट होती हैं, और बेसिकली
بطول بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم احتساب کی بات کر رہے ہیں تو احتساب ہمیشہ اگر احتساب کمیشن بنایا جاتا ہے یا نیب بھی بنایا جاتا ہے تو جب تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا احتساب ہوتا رہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی پروسیکیوشن غلط یا صحیح ہوتی رہے تب تک تو ٹھیک ہے. لیکن کسی اور کا اگر نام آ جائے جو بہت نئے نیو وہ بنے ہوئے نئے انصاف دینے والے, اگر ان کی نام آ جائے تو تب جو ہے رولز جو ہیں وہ چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں اپنے لیے. کہتے ہیں نا جب اچھا مسلمان وہی ہے جو دوسرے کے لیے چاہے وہ اپنے لیے بھی وہی چاہے. تو اگر اپنے لیے آپ کچھ اور چاہ رہے ہیں, دوسروں کے لیے کچھ اور چاہ رہے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی اسی بات پہ ہے اور ابھی بھی آج بھی کہتی ہے کہ اگر تو امینڈمنٹس کی ضرورت ہے تو پھر اکراس دا بورڈ ضرورت ہے. لیکن ہم سینٹ میں آپ لوگ تو لے کے آ رہے ہیں نا کچھ چینجز کے سندھ کے حوالے سے نیب کو محدود کر دیا. آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے اور بہتری کی طرف جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کو ہمیشہ یوز کیا گیا ایز اے ٹول ٹو ونڈکٹیونیس اپنی وہ کرنے کے لیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ تو خاص کر کے سیف الرحمان صاحب کا جو کمیشن تھا وہ تو کسی سے بھولا نہیں ہے. سیف الرحمان صاحب نے جس طرح پھر زرداری صاحب سے معافی مانگ کر گئے, وہ جو ان کی بری حالت تھی, آج وہ بھی کہتے ہیں جی میں نے معافی نہیں مانگی. بلکہ یہ دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان دا لانگ رن جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ آپ لوگوں سے بدلہ لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے 5 سال کوئی بھی وکٹمائزیشن نہیں کی. آپ نے احتساب شروع کیا, بہت اچھا ہے شروع کیا آپ نے. احتساب کے ساتھ جو ہے دہشت گردی کی جنگ جوڑ دی. دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ کہیں اور, وہ کرپشن کہیں اور رہ گئی, آپ دہشت گردی پہ چلے گئے. لیکن اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی, اس طرح کی جب پرسنلائزڈ وکٹمائزیشن ہوگی, لیکن میم جو سوالات تو اٹھیں گے. ایک آپ سے آخری سوال مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. یہ 2-3 دن پہلے جو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک بہت رینڈم ڈیبیٹ شروع ہو گئی, پھر وہ بیان واپس لیا گیا, اس کی سورس کنفرم نہیں تھی, لیکن اب اس پہ تجزیہ یہ ہوا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی ایک کوشش تھی, جو کہ میسج چلا گیا کہ پی 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 میں ایسے عناصر ضرور موجود ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں بات نہیں ایسی نہیں ہے. میں تو اپنے جو کو چیئرمین صاحب کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہو, ان کے اسپوکس پرسن ہیں فرحت اللہ بابر صاحب. میں پرسنلی باقی چیزوں مجھے کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے یا اس کی کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے تو آئی آلویز کنسلٹ فرحت اللہ بابر. فرحت اللہ بابر صاحب جب کنفرم کرتے تھے تو پھر میں اپنے ذاتی طور پہ میں سمجھتی ہوں اور میں ان کا جو وہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ وہاں سے لے کے چلتی ہوں. تو انفارچونیٹلی اس میں کوئی کنفیوژن کریٹ ہوا اور وہ کلیئر کیا جا چکا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیوں ابھی گھسیٹا جا رہا ہے, لمبا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. عمر چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی کے میں ڈی جی نیب کی اپوائنٹمنٹ پہ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈران میں اختلاف موجود ہے, ایسا ہے؟ ہر جمہوری جماعت کے اندر ظاہر ہے اختلاف رائے سب کا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ میں روبینہ بی بی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے اوپوننٹس کو وکٹمائز کرنے کے لیے یا مکمکا کے لیے استعمال ہوتا رہا. اور اب اگر ریئلائزیشن ہو گئی ہے ان جماعتوں کو بھی, ان جماعتوں کے باقی ممبران کو بھی, تو پھر عملی طور کے اوپر جو ہے جو بھی اقدامات اٹھانے چاہیے پروسیکیوشن کو بہتر کرنے کے لیے, نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, جس طرح ہم نے احتساب وہاں پہ کمیشن کا جب ڈی جی اپوائنٹ کیا تو ایک کمیٹی نے کیا, یہ کوئی 2 ہے اور پھر 2 ایسے لوگ جن کے اپنے کیسز چل رہے ہوں, تو کیا وہ کیا احتساب ہوگا اور کیا زاہد حامد صاحب کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ منشور کے مطابق نیا قومی احتساب کمیشن بنائیں گے. اب اس کی ضرورت ہے بنانے کی؟ دیکھیں یہ بھی کہنا یا یہ کہنا کہ جی نیب کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن بٹھا دیں گے, یہ تو ایسے ہی ہے کہ یہ رائے فرار اختیار کرنے والی بات ہے کہ آج اگر نیب بطور ادارہ اپنا قبلہ درست کرنا ہی چاہتا ہے اور بجائے اس کے کہ اس میں بہتری لائے جائے آپ ایک نئے ادارے کی طرف چل پڑیں تاکہ نہ وہ کہتے ہیں نہ نومن تیل ہوگا, نہ نادا ناچے گی, نہ احتساب کمیشن ہوگا, نہ کوئی ادارہ ہوگا, نہ احتساب ہوگا. 2-2.5 سال ایسے گزر جائیں گے اور ایک بھائی جو ہے جدہ بھاگ جائے گا, دوسرا لندن بھاگ جائے گا, ایک تو پہلے ہی دبئی جا کے بیٹھے ہوئے ایسی اور ایک لندن بیٹھے ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں, دیکھیں بات سنیں, پھر یہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں وقت آ گیا ہے, پوری قوم نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ اگر واقعی ان لوگوں نے عملی طور پہ کچھ کرنا ہے تو ان کو کر کے دکھانا ہوگا. یہ صرف ٹاک شوز میں بیٹھ کے ایک تم کی رائٹ لگا کے چلے جائیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. ان کو اگر کوئی امینڈمنٹ چاہیے احتساب میں بہتری لانے کے لیے تو وہ ضرور ہونی چاہیے, لیکن احتساب کے نام کے اوپر مکمکا اگر کرنا ہے تو اس میں کسی قسم کے امینڈمنٹس کو جو ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن اب بظاہر تو کسی کا مکمکا نہیں ہو رہا, بلیو می, جو بظاہر ہے وہ بظاہر والی کیا بات ہے. ابھی آپ تو بات کر رہی ہیں جو زرداری صاحب کا بیان ہے, پورے 2 دن وہ بیان چلتا رہا ہے پوری, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں یہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کا جو مکمکا ہے یہ مل کے صرف کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے کائنڈلی ہولڈ کیجیے گا. یہی تو اداروں کو تباہ کیا لوگوں نے.
محسن صاحب، آپ کی وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ 5 برسوں میں سرکاری ملازمین کے خلاف بدعنوانی کے 2590 سے زائد مقدمات نیب کو بھجوائے گئے، جس میں سے 230 ملازمین کو کرپشن مقدمات میں سزا دی گئی۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ان میں سے 50 کی لسٹ بھی جاری کر دی جاتی تو قوم پہ بڑا واضح میسج جاتا کہ آپ واقعی کرپشن کے خلاف کام کریں، لیکن پتہ نہیں کاروائیاں ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، پھر آپ فگرز کوٹ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو کام نیب کا ہے نا۔ اب ہم نیب کی اگر اصلاحات کی بات کرتے ہیں، نیب کی اگر ہم ایک اس کو احتساب کمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر آ جائے گا جی گورنمنٹ کی کیوں کر رہی ہے۔ اگر نیب کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی لسٹیں ریلیز کریں، ہم اس کے کام میں مداخلت کریں گے تو اس بات پہ ڈسکشن شروع ہو جائے گی کہ جی آپ نیب کو پریشرائز کر رہے ہیں اور ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں۔ بات جو اصل میں ہے کہ نیب کے بیچ میں ہے ہی مینوفیکچرنگ فالٹ۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جن لوگوں کی انہوں نے نیب والوں نے مل کے 2002 سے لے کے مشرف کے کہنے کے اوپر 2008 تک انہوں نے آتما رول دی، انہوں نے غلط کیسز بنائے، کیا ان لوگوں کی کوئی سوال جواب ہوگا؟ پہلے آپ ان لوگوں کو سزائیں دیں جنہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر بے گناہ لوگوں کو سزائیں دی، ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے سارا۔ آج بھی وہی لوگ نیب کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی مائنڈ سیٹ ہے جو اچھا محسن صاحب، جب محسن صاحب ہر چیز کے پیچھے پرابلم، ایک سوال محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، جب پٹھان کوٹ کا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جب پٹھان کوٹ کا مقدمہ درج کیا گیا پاکستان کے اندر تو اس کا جواب پی ایم ایل این ایسے دیتی ہے کہ اگر ہم نے انیشیٹو لے لیا، اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم دہشت گردی کے خلاف ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، تو پھر وہ انیشیٹو بھی پی ایم ایل این لے لے کہ ٹھیک ہے آپ اکاؤنٹیبل کریں، ہمیں نیب کی اکاؤنٹیبلٹی بعد میں کر لیں گے۔ اس کیس میں بھی ذرا وہ رویہ اختیار کر لیں۔ دیکھیں جہاں تک یہ والا پٹھان کوٹ والا جو ہے اور جو نیب کے ساتھ آپ اس کی جو انالوجی ڈرا کر رہی ہیں، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ ایک رویہ ایسا، ایک رویہ انیشیٹو لینے کی ہمت کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں تو بہت بڑا انیشیٹو لیا۔ اگر یہاں پہ آپ نیب کے اندر تبدیلی کی بات کریں گے تو پھر کچھ لوگ اٹھیں گے جو کہ جن کا اپنا بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام ہے، جس طرح کے پی کے میں اپنے احتساب کمیشن کو توڑا کے رکھ دیا ہے، اور اگر وفاق میں وزیر اعظم کہتا ہے کہ جی اپنے قبلے درست کریں تمام سرکاری ادارے، تو اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ تنقید چھوڑیں اور سیدھی ریفارمز کی طرف بات کریں، دیکھیں 2-2.5 سال جو کنٹینر پہ ڈرامہ ہی کرتے رہے اور آخر میں جوڈیشل کمیشن نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، وہ ڈرامے مطلب آپ اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج پہ ہیں اس حوالے سے؟ جی پی ٹی آئی والوں کے پاس تو بات ہی کوئی نہیں، ہم بالکل ایک پیج پہ نہیں ہیں، یہ دونوں جو پچھلے 40 سال سے۔ محسن صاحب آپ سے ایک سوال مجھے پوچھنا ہے، بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، میں نے سوچا تھا میں آپ سے پوچھوں گی۔ محسن صاحب مجھے پلیز موقع دیں، مجھے آج اسمبلی کے فلور پہ بھی ایک کویسچن ریز ہوا کہ کیا پاکستان میں نئی ماڈل جیل میں ایسے قیدیوں کے لیے وی آئی پی بیرکس ہوں گے، یعنی کہ وزیروں کے لیے جیلیں بن رہی ہیں ان انکوائری سے؟ دیکھیں جی میرا نہیں خیال کہ کوئی وزیروں کے لیے جیلیں ہیں، ہمیں تو وہ جیلیں کاٹی ہیں جن میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی اور 2-2 دن ڈاکٹر بیمار مریض ہوتا تھا تو نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ بات ہے کہ انسانیت کے تقاضے ضرور پورے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔